बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जान चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला आ चुका है। 6-4 से फ़ैसला आया है और इसके मुतल्लिक जो ख़बरें टीवी पर आप देख चुके हैं वो ये बात उसमें से ज़ाहिर हो रही है कि ये कोई अनहोनी हो गई है। किसी को तवक्को नहीं थी और ख़ुसूसन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये तवक्को नहीं थी कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव होगा, यानी कि इंसाफ होगा। 2 जज सुरखरू हुए, एक जस्टिस मंजूर मलिक जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है और वो 30 अप्रैल को फारिग हो रहे हैं और बताने वाले बता रहे थे कि वो शायद उनके हक़ में फ़ैसला दें। इसलिए ये जो बेंच पे लड़ाइयाँ हो रही थी ना, जस्टिस मुनीब साहब पहले कर रहे थे, सरीना ईसा साहिबा के ऊपर हमला कर रहे थे या तंदुतेज़ जुमले दुरुस्त लहजे में बात करते थे, रोने पर मजबूर कर दिया उनको। खैर अगले दिन वो माज़रत भी कर ली और फिर उमर अताब बंदयाल साहब जिस तरह नई शहादतें ठूस रहे थे इस सारे केस में, वो मकसद ये था, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था जो हमने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर किया था, कि वो मामला ये है कि बेंच जो है वो तहलील करना चाहते थे कि ये बेंच तहलील हो, 30 तक इसको किसी तरीके से हम खींच के ले जाएं केस को। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो सारे का सारा ज़ोर था वो इसके ऊपर था कि ये बेंच टूट जाएगा। हुज़ूर वाला मैं इंसाफ लेने आया हूँ, इंसाफ दें, ये इंसाफ को डिले ना करें। वो कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ में ताख़ीर बेसिकली इंसाफ से इनकार ही होता है। तो ये तिगड़म थी सारी की सारी और बड़ी माज़रत के साथ कहना पड़ता है। और ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए कोई नई बात नहीं है। और ये भी एक तो बात ये हुई कि वो जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने जो हैं वो उन्होंने अपना जो पिछला फ़ैसला था, जो ओरिजिनल फ़ैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी के FBR जो है, मैं ज़रा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊंगा जी, प्रेयर क्या थी या चले उस पर भी मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर देता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला दिया, जो धरना था ये वाला क्या जी फैज़ाबाद वाला धरना, उसके ऊपर वो TLP वालों का धरना था और नवाज शरीफ की हुकूमत में वो धरना हुआ था और उसके ऊपर वो फ़ैसला आया। और फ़ैसले में उन्होंने लिखा कि जी के पाकिस्तान के बहुत से लोग जो पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे हैं उनको पाकिस्तान के दस्तूर ने इजाज़त नहीं दे रखी कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। उसमें जनरल आसिफ गफूर साहब का भी नाम आया कि उन्होंने हवाला भी दिया कि जी के 2018 के इलेक्शनों में जिस तरह उन्होंने वो क्या था जी, नसरुल्लाह मन्ना फ़तह करीब इस तरह करके ट्वीट किए थे और कि जी साफ़ शफाफ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी ये फिर वो जो मायदा किया गया वो जनरल फैज़ साहब का नाम था, उस पर भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया है वो 12 मई से लेके पता नहीं वो पाकिस्तान की सियासत में एजेंसियों के किरदार का भी उन्होंने ज़िक्र किया और खोल के रख दिया। और उन्होंने सिफारिश की कि इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई के बदले नज़रसानी की अपील दायर कर दी गई जो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और वो एक अलग बात है कि वो पेंडिंग केस जो है वो या नज़रसानी की अपील उसी बेंच के पास जाती है जिसने वो असल फ़ैसला दिया होता है। तो ये अब वो अगेन ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की स्वाबदीद है कि वो नज़रसानी की अपील अगर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब अगर चाहें तो वो हो सकता है कि वो फ़िक्स कर दें, और अगर फ़िक्स करेंगे तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतल्लिक का बेंच ही सुनेगा। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो वो एक बेंच में एक कह चुके हैं कि जी के जिसके ख़िलाफ़ खैर वो अपील आ चुकी है कि आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस ना सुना करें। ये तो लिहाजा बायसनेस ही बायसनेस है जिस तरफ भी देखें। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हम अगर कहें कि सियासी एतबार से और नज़रियाती एतबार से, सियासी नज़रियाती क्या होता है, सियासी एतबार से प्रागंदा हो चुका है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे सामने की हैं। तो दूसरा जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिवर्स किया अपना फ़ैसला और रजू किया उन्होंने अपने फ़ैसले से, या कह लें कि मतलब अपनी राय से रजू किया और उन्होंने नई राय दी और वो कहा कि जी के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो पटिशन आई थी, यार मैं चीज़ मिस कर गया हूँ, मैं आपको बता दूँ कि वो जब फ़ैसला आया तो उस यानी कौन सा फ़ैसला, ये धरने वाला फ़ैसला, तो उसके बाद ये वाला रेफरेंस दायर कर दिया गया। और अब अपनी जो
مطلب لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ بیسیکلی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور اس وقت عمر اتاب بندیال صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے 7 یعنی 10 رکنی بینچ میں سے 7 نے وہ کیس تو ختم کر دیا یعنی ریفرنس، لیکن ایف بی آر کو کہہ دیا کہ جی کہ آپ انکوائری کر لیں قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف، اور اگر کوئی وہ انکوائری کر کے بھجوا دیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ لے گی پھر ریفرنس جانا ہے کہ نہیں جانا۔ تو ریویو پٹیشن میں اس میں سے 3 ججوں نے نہ صرف ریفرنس خارج کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ ایف پی آر کو سپریم کورٹ نہیں بھجوا سکتی کسی جج کی خاندان کے متعلق جو ہے انکوائری۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے ریویو پٹیشن یہی دائر کی تھی کہ جی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، اور پھر سرینا عیسیٰ نے دائر کی ایک ریویو پٹیشن، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو اس مقدمے فری کی نہیں تھی، مجھے سنے بغیر میرے خلاف آپ کس طرح فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک نقطہ یہ بھی تھا قاضی فائز عیسیٰ کا کہ یار کہ ایک جج کے اہل خانہ کو کس طرح فریق بنایا جا سکتا ہے، جوڈیشل انکوائری ان کے اہل خانہ کے خلاف کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور بہرحال وہ پھر یہ پٹیشن چلی، اور اس میں وہ بھی معاملہ چلا کہ جی کہ لائیو ہونی چاہیے، یہ ان کی پریئر تھی وہ بھی منظور ہوئی، وہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوگا کام کہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ والا فیصلہ ہے جسٹس مقبول باقر۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس مقبول باقر کا تعلق سندھ سے ہے، جسٹس منظور ملک کا تعلق پنجاب سے ہے، جسٹس امین الدین خان کا تعلق پنجاب سے ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا تعلق پنجاب سے ہے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا تعلق کے پی کے سے ہے۔ تو یہ باقی جو ان کے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں جسٹس عمر اتاب بندیال، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، جسٹس قاضی محمد امین ان کا تعلق پنجاب سے ہے، جسٹس سجاد علی شاہ ان کا تعلق سندھ سے ہے، جسٹس مندیب اختر ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ تو اس وقت پنجاب کے ججوں نے مارکا مارا ہے، اور پنجاب کے ججوں کے بارے میں اس وقت یعنی میں چونکہ کورٹ رپورٹر ہوں تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پنجاب کے جج جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی نہیں جاتے، تو گئے جی، اور میرا خیال ہے کہ گئے، اور افتخار چودھری کے دور میں بھی گئے تھے، اور اس وقت تو پنجاب کے ججوں نے دھونا دھو دیا۔ اور سندھ جس کے اوپر وہ کیا کتاب کا نام ہے جو سہیل احمد صاحب کی انٹرویوز پر مبنی کتاب ہے غدار کون، اس میں نواز شریف صاحب نے اپنے جو طیارہ سازش کیس ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ دیدار شاہ جو پنجابی جج ہوتے تو وہ مجھے سزائے موت ہی سناتے ڈائریکٹ، تو وہ سندھی تھے اور اس لیے انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ یہ پنجاب کے ججوں کے اوپر یا جو لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ ان کے متعلق یہ بہرحال ایک شکوہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ شکوہ دھو دیا ہے۔ اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سرخرو ہو گئے، میرا خیال ہے سرخرو تو منظور ملک صاحب ہوئے اور جسٹس امین الدین صاحب ہوئے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق جو ہے اب وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جی کہ وہ ایف بی آر والا جو تھا رپورٹ کہ وہ نہیں کر سکتی، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، ان کے خلاف مزید کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی، یہ وہ اس زمن میں یہ ٹیکسوں ٹکسوں کے حوالے سے۔ تو اب 2-3 سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس فیصلے سے آج سب سے زیادہ ناخوش کون ہوگا، تو وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس فیصلے سے خوش ہوں گے، اور یہ آج کی بات آپ لکھ لیں، یہ کل کو ایک وقت آئے گا کہ یہ بات یہ بھید کھلے گا کہ اس فیصلے سے عمران خان صاحب بھی خوش ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب پتہ چلے گا کہ جو خوش ہو رہے تھے لوگ اس فیصلے سے ان میں ایک عمران خان بھی تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ فی الوقت بتانا جو ہے وہ آپ بیل مجھے مار بلکہ مینوں انے وا مار وہ والی بات ہوگی، تو لہٰذا اس پر ہم فی الحال جو ہے وہ بیل کو دعوت کیا کہتے ہیں جی شراز نہیں دینا چاہتے۔ تو دوسری یہ ہے کہ باقی جنہوں نے پریشان ہونا ہے ان میں پریشان ہونے والوں میں عارف الوی صاحب ہوں گے، ان کا جاتا آتا تو کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ شہزاد اکبر صاحب پریشان ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ وہ بہت پیش تھے، پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، اور وہ اپنے آپ کو کوئی ولی پیغمبر سمجھتے نعوذ باللہ کہ میرا جو یونٹ کہہ رہا ہے وہی ٹھیک بات ہے۔ تو فواد چوہدری صاحب کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست سرینا عیسیٰ صاحبہ کی پینڈنگ ہے، جس میں حالانکہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ وکیلوں کے ایک بہت بڑے دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہی دھڑا جو پرو اسٹیبلشمنٹ دھڑا ہوتا ہے اور جن کی اکثریت بینچ میں بھی ہوتی ہے،
تو بہرحال وہ ان کے خلاف پتہ نہیں وہ کیس سنا جاتا ہے کہ نہیں سنا جاتا، لیکن وہ بھی انڈر ٹرائل جج کہہ کے طنز کیا کرتے تھے. لیکن میں زیادہ خوش نہیں ہوں، اور وہ اس لیے نہیں ہوں کہ میں پہلے دن سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو انصاف کوئی نہیں ملنا اور وہ شکست کھائیں گے. لیکن فیصلے کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک نے دلوں کو پھیرا اور مطلب یہ آپ 6-4 سے فیصلہ آ گیا. تو میں زیادہ ٹیکنیکل جو چیزوں کو ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان کا جو سیاسی چلن ہے، پاکستان کا جو ریاستی چلن ہے، پاکستان کے جو ریاستی عہدوں کے منصبدار ہیں، ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے ابھی بات کی تھی کہ اس فیصلے سے سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوگا تو وہ یا خوش ہونے والوں میں اگر کوئی بندہ ہوگا تو اس کا نام عمران خان بھی کل کلاں کو یہ سامنے آئے گا کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو عمران خان کے اندر سے خوشی پھوٹی تھی، اور اس کی وجہ ہے سیاست جو ہے وہ. اب آپ سوچیں کہ اس فیصلے سے سب سے زیادہ پریشان کون ہوں گے؟ اس فیصلے سے وہی سب سے زیادہ پریشان ہوں گے جو کہہ رہے ہیں آج بھی کہ ٹی ایل پی پاکستان کی قومی سلامتی نہیں قومی دھارے میں آئے گی، جن کا یہ خیال ہے اور جن کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ یار کہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اچھا، پریشان وہ ہوں گے جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں، پریشان وہ ہوں گے جو اس وقت یعنی ایک منتخب حکومت ہے لیکن اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یار کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہوں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. لہٰذا یہ تھوڑے سے ابھی قبل از وقت ہے باتیں کرنے والی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو زور، طاقت، قوت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کے مسلز میں بڑی جان ہے اور جو اپنی بات کو بزور قوت منوا لیتے ہیں اور ریاست کی پوری طاقت ان کے حکم کے اوپر حرکت میں آتی ہے اور وہ طاقت استعمال کرتے ہیں کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. تو لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیس تو جیت چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ میری وہ کہتے ہیں میرا گٹ فیلنگ ہے یا ہنچ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیت کے بھی نہیں جیتے. بڑا مشکل ہے. اور 2023 کا اب سوچیں نا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2023 میں الیکشن ہے سر. اگر یہ مطلب اس سے پہلے جو وہ کوئی ٹھاٹھیا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اب تو پی ڈی ایم والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں، ان کو سیاسی شہید نہ ہونے دیا جائے. تو حضور اعلیٰ کہ ان حالات میں اگر 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں تو چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے بائی دی بک. اب ہوگا کیا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ نیا، اچھا اگر وہ ہوں گے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کوئی ہینکی میکی نہیں کر سکے گا. فرق یہ پڑتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی آنکھیں بند نہیں رکھیں گے. فرق یہ پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ابھی قدر خود مختار ہے، جو وہ ہیں راجہ صاحب، معافی چاہتا ہوں، انہوں نے یہ ڈسکے کا الیکشن کے اوپر اپنی انڈیپینڈنس شو کی، ثابت کیا کہ وہ آزاد اور خود مختار ہیں. لیکن اگر چلیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر ان کو سپورٹ آ جائے سپریم کورٹ کی طرف سے، سپورٹ سے مراد ہے کہ مطلب ایک اپرائٹ آدمی کھڑا ہو، نگران ہو کہ جناب کہ میں دیکھتا ہوں کہ آر اوز جو ہیں، آر اوز کون ہوتے ہیں؟ آر اوز جو ہیں وہ لورڈ جوڈیشری والے لوگ ہوتے ہیں نا. یہ سیشن جج جو ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، یہ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے، یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. تو یہ جو معجزے ہوتے ہیں بکسے عدل بدل، ادھروں ادھر جو ہو جاتے ہیں کہ میرے نام کے ڈالے گئے ووٹ جو ہیں وہ میرے دشمن کے کھاتے سے برآمد ہو جائیں گے یا اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے. تو یہ کام جو ہے وہ لورڈ جوڈیشری کے مدد سے ممکن ہی نہیں ہے. وہ آر ٹی ایس اگر بیٹھے گی تو پھر وہ سپریم کورٹ میں ایک جج بیٹھا ہوگا، وہ پوچھے گا کس طرح بیٹھ گی پائیں. تو لہٰذا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 10 سال کا پلان بنایا ہوا تھا کہ 10 سال ہم نے پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے. وہ بقول اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اپنے خادم حسین رضوی صاحب کے، چونکہ ٹی ایل پی کا ذکر ہو رہا تھا، پین دیسری کرے کوئی جناب ہمارا 10 سالہ منصوبہ آگے پیچھے کر کے دکھائے. تو حضور اس طرح کا چیف جسٹس بارے میں نہیں ہے.
نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ مجھے یا تو پھر کوئی نیا ریفرنس آئے گا یا پھر کچھ اور، پتہ نہیں۔ پاکستان میں تو بے نظیر بھٹو کہتی مر گئی کہ میں مار دی جاؤں گی تو مار دی گئی، تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف کوئی مزید ریفرنس آنے سے روکے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ ہماری ان کے لیے دعا ہی ہے۔ اور باقی جو آج جس طرح باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے نوٹ کیا، یہ ہم بینچ کے باہر یا عدالت کے باہر بیٹھے لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ کس طرح جسٹس منیب صاحب کو تڑفنی مٹی لگی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ اب فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کے اوپر ہم رائے دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سرینا عیسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کس طرح جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہ جی وہ فلاں اکاؤنٹ جو ہے سرینا عیسیٰ کا، اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ اب یہ بات نوٹ رکھیں کہ جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے، نظر ثانی کی درخواست، اس میں پرانا جو دیا گیا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں جو کچھ نکات مس رہ جائیں وہی زیر بحث آتے ہیں، انہی کے اوپر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ نئے سرے سے شہادتیں نہیں اکٹھی کرنی ہوتی کہ ہاں جی تسی اچھا فلانا الزام بھی ہے وہ بھی لاؤ، فلانی گل ہے تو وہ بھی لاؤ۔ باعث نظر آ رہا تھا عمر عطا بندیال صاحب کا، معذرت کے ساتھ، اور اس کو نوٹس کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ اور اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف جو ہیں وہ اکسا رہے ہیں، میرے خلاف اپنے الفاظ ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل کے منہ میں ڈال رہے ہیں میرے خلاف۔ تو اللہ کا واسطہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اپنے آئین کا، دستور کا، اپنے حلف کا پاس کریں۔ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کوڈ آف ضابطہ اخلاق، جس کے آپ پابند ہیں، اس کا کچھ پاس کریں۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم سرینا اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ آپ منیب صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب، آپ جتنے کین ہیں کہ ہمارا احتساب ہو، تو پھر احتساب اپنا بھی کروائیں نا، اپنے بیوی بچوں کی ذرا کھاتے تو کھولیں۔ تو کھاتے کھولنے پڑیں گے جناب، آج نہیں تو کل۔ یہ مطلب آپ جو ہیں وہ یہ مولوی تمیز الدین یا جسٹس منیر احمد کے دور میں زندہ نہیں ہے۔ یہ دور آئی ٹی کا دور ہے حضور اعلیٰ، لوگوں کے پاس یہ ہے، لوگ بولنا سیکھ گئے ہیں۔ لوگ پہلے بھی بولتے تھے لیکن اب لوگ سننا بھی، ان کو سننے اور دیکھنے کی سہولت میسر ہے۔ یا تو پھر جناب پورا بندوبست کریں کہ جناب کہ وہ چائنا ماڈل یا کوریا ماڈل لگا دیں، سعودی ماڈل لگا دیں کہ جڑا بولے گا تھا بس، تو پھر تو سمجھ آتی ہے، اور اس کو حرام قرار دے دیں، آزادی اظہار رائے کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیں، تو پھر ہو سکتا ہے جا کے کہ آپ کی جو حکومت کرنے کی اور اقتدار پر قابض رہنے کی اور اختیار کے ساتھ چمٹے رہنے کی اور ناجائز اختیار استعمال کرنے کی جو آپ کی منشا اور چاہ ہے وہ قائم رہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عوام کی رائے مقدم ہے، وہی مقدم رہے گی اور اسی کو مقدم رہنا چاہیے، ورنہ پاکستان کو اس طرح مزید نہیں چلایا جا سکتا حضور اعلیٰ۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہا ہے اس پر عمل کر لیں، کتنا کوکھا کام ہے۔ یہاں پہ افراد نہیں ادارے ضروری ہیں، یہاں پر کیا پوری دنیا میں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، اس کا فیصلہ تو ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کروائیں۔ اگر کوئی افسر جاتا ہے سرکار کا، اس کی زد میں آتا ہے تو ادارہ تو ہے نا، افسر جاتا ہے تو کوئی نہیں اور بندہ آ جائے گا یار۔ تو لہٰذا یہاں پر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہاں پر افراد ہی خود کو ناگزیر سمجھتے رہے، اور چارلس ڈگلس جو تھے فرانس کے صدر، ان کا مجھے کال یاد آتا ہے، کسی نے کہا کہ حضور آپ کے بغیر فرانس کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے وہ قبرستان کی طرف اشارہ کیا اور اس بندے کو کہا کہ وہ دیکھو قبرستان ناگزیروں سے بھرا پڑا ہے، یہاں پر ناگزیر کون کون نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ افتخار چوہدری صاحب بھی خود کو ناگزیر سمجھتے تھے، ان کو جانا پڑا۔ پرویز مشرف صاحب خود کو ناگزیر سمجھتے تھے، اور مجھے وہ آج تک الفاظ یاد ہیں، اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، مطلب تسی پاکستان مڑتے چکے کھڑے سے یار۔ یا اب بھی یہ جو کوئی 2-4 بندے جو خود کو ناگزیر سمجھتے ہیں کہ ہم ہوں گے تو پاکستان ہوگا، اور سر حضور یہ غلط فہمی دور کر دیں، یہاں پر اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، دنیا چل رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ چلنا ہے، اللہ کے نظام میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ پھر وقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔